बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिद्रा मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के इस हफ्ते के पहले प्रोग्राम के पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं और बात हम करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो कि पिछले चंद रोज़ से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उसकी बहुत ज़्यादा हाइप है। लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक के हवाले से, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी मौजूद है, कहीं ना कहीं डिसइंफॉर्मेशन का बाज़ार भी गर्म है। तो इन सारे मामलात को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो करियर एंड वीज़ा कंसल्टेंट एजाज राही साहब मौजूद होंगे, जिनसे हमने ये जानना है कि यूएई से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी रीज़न है, क्या वाकई ही कोई ऐसी मजहबी किसी ख़ास फ़िरके की रीज़न है कि जिनको जो है वो यूएई से बाहर निकाला जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे यही चीज़ें चल रही है, या फिर कुछ और मामलात हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से जो बताया गया है, जो गवर्नमेंट की जानिब से इंफॉर्मेशन आई है, उसके मुतालिक ये बताया गया है कि कुछ बग़ैर इजाज़त वहाँ पर रह रहे थे, उनके पास वीज़ास मौजूद नहीं थे, बग़ैर इजाज़त लोग वहाँ पर मुलाजमतें कर रहे थे और जाली उनके पास दस्तावेज़ात थी, या फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी, या फिर इमिग्रेशन कवानीन की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, या फिर दुबई में रहते हुए उनके मुल्क की कोई खिलाफ वर्जी की है जिसकी वजह से लोगों को निकाला जा रहा है। ये वो तमाम मुल्क बदरी की बड़ी वजूहात हैं जो कि गवर्नमेंट की जानिब से सामने आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ और कहा जा रहा है। और खैर, सोशल मीडिया पर जितनी भी खबरें चल रही होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी सही भी हों, उनकी तहकीक होना, उन पर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजाज राही साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एजाज राही साहब, सबसे पहले मुझे आपके पास तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप साल से ये काम कर रहे हैं, बड़ा क्लोज कांटेक्ट है आपके इन लोगों के साथ। रीज़न क्या है, किन लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी पहले तो। और हम इस इशू को डिस्कस करने से पहले इसके बैकग्राउंड में या उस चीज़ को पहले जान लें जी कि क्या क्या वजूहात होती हैं किसी भी मुल्क या एम्बेसी के पास कि वो उस मुल्क में आने वाले, काम करने वाले, विजिट पे जाने वाले या परमानेंट रेजिडेंट जो हैं, उनको किन वजूहात की बिना पे वहाँ से निकाला जा सकता है या मुल्क बदर किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे हैं और आपका वीज़ा ज़ायदुल मयाद हो गया, यानी वीज़ा ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप जो हैं वो आप अभी तक वहाँ पे रह रहे हैं और वो जब आपकी चेकिंग हो जाए तो तब आपको वो भेज सकते हैं। दूसरा इस पेस पे किया जा सकता है कि आप वर्क वीज़ा पे, चूँकि हमारे ये जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़गार के कमाने के लिए जाते हैं, तो आप जिन दस्तावेज़ की बिना पे वहाँ पे जाते हैं वो अगर कहीं फेक निकलती हैं, और वो फेक भी इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं ड्राइवर के वीज़े पे जाता हूँ लेकिन मुझे ड्राइविंग उस तरह से आती नहीं है, या HTV ड्राइवर की ज़रूरत है और मैं LTV ड्राइवर हूँ, तो वो मुख्तलिफ चीज़ें मैनेज करके जो कुछ हमारे दोस्त ही हैं वो भी वो छांटियों का प्रोसेस होता है कि देखा जाता है पूरा, तो फिर उसके बाद सही। और ये उस वक्त होता है जब कोई भी मुल्क सख्ती करता है कि जी हमारे पास जो अवाम है वो ज़्यादा होती जा रही है, ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, तो जो हमारे लोकल नेटिव हैं उनके लिए सहूलियात कम होती जा रही हैं, तो वो इस तरह के इकदाम और सिक्योरिटी इश्यूज भी होता है, क्योंकि ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मैं उसी तरफ आ रहा था कि हमारे यहाँ ये भी है ट्रेंड और दूसरे ममालिक में भी कि पाकिस्तान में अगर मेरा किसी के साथ कोई मसला ऐसा चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, या मेरे पे कोई FIR हो गई है या होने वाली है, तो उस चीज़ को भांपते हुए मैं यहाँ से फ़ौरन निकलने की करता हूँ या चला जाता हूँ। वहाँ जाके जब ये चीज़ आश्कार होती है वहाँ की गवर्नमेंट पे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे, तो फिर वो इस तरह की मुख्तलिफ कदगने लगा के, या जेन्युइन भी है ये, तो वो वापस भेजते हैं। अब आते हैं हम अपने इस इशू पे कि इस वक्त UAE जो है वो मुख्तलिफ लोगों को जो वो निकाल रहा है, वहाँ से डिपोर्ट कर रहा है, उनकी वजूहात क्या है? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि ऐसी कोई भी बात सरकारी सतह पर नहीं है कि किसी खास तबके को या गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले या किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को वहाँ से निकाला जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इसी बयान में अगर आप देखें तो कम से कम ये बात तो सच है कि इस वक्त वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो डेपुटेशन या डिपोर्ट करने के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो हो रही हैं। हमारी इतलात, हमारी जो ज़ाहिर है हमारी तरफ से जो लोग वहाँ जाते हैं, गए हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं, उनके रिलेटिव्स के साथ हमारा राब्ता रहता है और है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अब तक पिछले 8 से 10 महीने में तकरीबन कोई 7,000 पाकिस्तानियों को वहाँ से
ڈیپورٹ کر 7,000 سے زیادہ پاکستانیوں کو, اور کتنے ٹائم فریم میں؟ یہ تقریباً کوئی 8 سے 10 مہینے کے درمیان کی بات کر رہا ہوں. لیکن راہی صاحب, پہلے جب ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو نکالا گیا, پھر ورنہ یو اے ای کا ویزا لینا ہمارے ہاں تو 2 گھنٹے کا معاملہ تھا, آن لائن اپلائی کرتے تھے, اگلے 2 گھنٹے میں کنفرمیشن آ جاتی تھی کہ آپ کو جی ویزا مل گیا ہے, آپ آ سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پابندیاں لگی ہم پہ, سختیاں ہوئی ہم پہ, اور وہ ہماری 2 نمبریوں کی وجہ سے ہوئی تھی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ نے خود ہی اپنے سوال میں جواب دے دیا. ہم اصل میں کسی بھی سہولت کو جب ایکسپلائٹ کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں, تو وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت فائر بیک تو ہونی ہے. اب اگر 8-10 چیزوں کا پتہ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا تو 11ویں کو انہوں نے ضرور اس طرح سے چیک کرنا ہے کہ پہلے 10 میں سے اگر اتنے پرسنٹ جو ہے وہ اس طرح کے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ نکلے ہیں تو اگلے 11ویں 12ویں 15ویں کو ہم اس طرح سے چیک کرنا شروع کر دیں. ہمارے یہاں بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہاں کی گورنمنٹ جو ہیں وہ زیادہ سختی کر رہی ہیں, صرف اس بات پہ نہیں, ہاں ہو رہی ہے, لیکن ہم بھی جو یہاں سے جاتے ہیں وہ جاتے یہاں سے ورک ویزے پہ یا وزٹ ویزے پہ ہیں. ایسی کئی جو خبریں ہیں وہ اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں, آن ریکارڈ ہیں, کہ لوگ وہاں پہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. جو ہمارے ہی کنسلٹنٹس بھائی جو ایجنٹس ہیں, جو ٹریول ایجنٹس ہیں, یا دوسرے لوگ جو اس دھندے میں ملوث ہیں, کہ وہ یہاں سے لوگوں کو وزٹ ویزے کا کہہ کے لے کے جاتے ہیں اور وہاں تھوڑی انی کمائی ہو جائے گی. اچھا, مجھے اجازت اس وجہ سے بھی پابندیاں لگ رہی ہیں. جب قوانین کسی بھی ملک میں, خاص طور پہ ڈیولپ کنٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں, قوانین کو توڑا جائے گا تو وہ اپنے ملک میں نہیں رکھتے, وہ فوراً سے پہلے آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں گھر. اچھا سر, جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں سے ڈنکی لگا کے یورپ کے کنٹریز میں جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر کسی نہ کسی طور پر وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر لیگلائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کوئی قانون توڑا جاتا ہے, یا پھر لوگ بغیر اجازت, یا آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے, یا کسی بھی ڈاکومنٹیشن میں آپ کی کمی ہے, خلا ہے, تو کیا یو اے ای کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہاں پر رہتے ہوئے ان چیزوں کو, پروسیس کو کمپلیٹ کر لیا جائے, یا پھر وہ نہیں دیتے؟ اچھا, زیادہ جو بات بگڑی یا ہوا زیادہ جو بری پھیلی وہ اسی وجہ سے کہ ویزا میرا ضرور ایکسپائر ہو رہا ہے اور میں نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر دیا. ٹھیک ہے. اسی دوران مجھے آگے سے بھی ویزا کا جواب نہیں آیا, اس میں ڈیلیز ہو رہے ہیں, زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اسکروٹنی میں, سیکورٹی چیکس میں, اور میرا ویزا ختم ہو گیا. اسی دوران یو اے ای گورنمنٹ جو ہے, وہاں کے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ آپ کو پکڑتے ہیں, یا تو سیدھا جہاز پہ بٹھا کے پاکستان, یا پھر آپ کو اریسٹ کر لیتے ہیں وہاں پہ. جب یہ والا سلسلہ شروع ہوا کہ میرے پاس رائٹ ہے کہ میں اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتا ہوں, اور پہلے والا ویزا میرا ابھی ایکسپائر نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے میں نے ویزا اپلائی کر دیا, تو اب لیٹ یا دیری جو ہے وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے, وہاں کی امیگریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے, میری وجہ سے تو نہیں. میں اس کو لیگلی پروسیس کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے باوجود مجھے یا تو اریسٹ کر لیا جاتا ہے یا پاکستان واپس بھیجا جاتا ہے. اور اس میں جو آج آپ گورنمنٹ کے بیان کے بارے میں بات کر رہی تھی, اس میں ایک ورڈ آپ نے سنا کہ جی کسی خاص قسم کے طبقے یا گروہ کے لیے یہ نہیں ہے. صحیح. لیکن ہماری اطلاعات اور مختلف جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق کچھ ایسا تاثر ابھرا ہے, ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ اس طرح کی جو واقعات ہوئے ہیں کہ کوئی خاص قسم کے لوگوں کو وہ کیا جا رہا ہے, بھلے یو اے ای گورنمنٹ کی طرف سے یا پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی ایم او یو, کوئی خبر, کوئی ایسا اعلان, کوئی پابندی شائع یا جو اناؤنسڈ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی ہے. اعجاز راہی صاحب, مجھے یہ بتائیے, بہت سارے لوگ یو اے ای جانا چاہ رہے ہیں, ان کی فیملیز وہاں پر ہے, کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, 3 مہینے کا ویزا لیا, چلے گئے, مہینے کے بعد واپس آ گئے وزٹ کے لیے. یو اے ای کا ویزا حاصل کرنا اس وقت کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے, یہ بتائیے. کتنے % جو ہے وہ ریجیکشن ہے اور کتنے % جو ہے وہ ایکسیپٹنس ہے؟ اچھا, ایک تو انہوں نے ویزا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تھوڑی لمبی اور سخت کر دی, تفصیل تھوڑی انہوں نے زیادہ مانگ لی ہے, خاص طور پر آپ کے فائنینشیلز کو لے کے, آپ کے بینک سٹیٹمنٹس کو لے کر, آپ کے بالکل جاب, آپ کا یہ سارا کچھ جاب کرتے ہیں تو لیو اپلیکیشن ہے کہ نہیں, پہلے کہیں گئے ہیں کہ نہیں گئے, آئے ہیں, اگر دبئی پہلے آئے تھے تو کس سلسلے میں آئے تھے, یا یو اے ای آپ کسی بھی اس میں. ایک تو انہوں نے ویزا ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بڑھا دی, دوسرا ٹائم ڈیوریشن لمبا کر دیا. اب چونکہ وہ ود ان دا کنٹری اپنے ملک میں بھی چھانٹی کر رہے ہیں ایک طرح سے, تو باہر سے آنے والوں کی بھی اسکروٹنی اتنی ہی زیادہ انہوں نے سخت کر دی ہے کہ ہم کس کو ویزا دیں اور کس کو نہ دیں. آج کل تو جیسے ابھی آپ نے پہلے کہا کہ یہ 2 گھنٹے میں ویزا آ جاتا تھا, آن لائن ویزا. یو اے ای تو ہمارے لیے ایسا تھا جیسے پاکستان کا کوئی شہر. اب تو 2 ہفتے میں پتہ نہیں چلتا کہ ویزا ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. انہوں نے سختی بہرحال وہ بڑھائی ہے,
لیکن یہ تاثر سوشل میڈیا پہ دیکھیں ساری باتیں سچ بھی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہوتی بالکل، لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ جو دھواں اٹھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے، تو اسی لیے یہ دھواں بھی اٹھ رہا ہے. اب وہ 10% کو 90% پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، 50 کو 100 پہ لے کے جا رہے ہیں، اصل حقائق کو بغیر جانے اگر کچھ ایسی خبریں یا ایسی اطلاعات وہ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے. ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ اس وقت پاکستانیوں کے لیے یو اے ای میں ویزا لینا اور ویزا جا کے جو وہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ ایکسٹینشن کروانا اور ورک ویزا کی طرف جانا، یہ انتہائی مشکل کام جو اس وقت ہوا ہے. جبکہ یہ ممالک جو تھے ہمارے لیے ذریعہ مبادلہ کے کمانے کا بھی بہت اچھا ذریعہ، اور ان کے لیے مین پاور جو ہے سستی مین پاور پاکستان سے ان کو آرام سے مل جایا کرتی تھی. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے جن کے پاس یو اے ای کا گولڈن ویزا ہے وہ بھی لوگ مشکلات میں ہیں، جو سال ہر سال سے وہاں رہ رہے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے بزنس ہیں، ان کے کام ہیں، کیا ان کے لیے بھی مشکلات بڑھ گئی ہیں؟ میں اس کے لیے ریفرنس دوں گا، پچھلے دنوں یو کے کی بات میں کرنے لگا ہوں کہ یو کے میں انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جن فیملیز نے یا لوگوں نے اسائلم لیے ہوئے ہیں آج سے 10 سال پہلے یا 10 سال کے اندر ہم ان کے تمام ڈاکومنٹس دوبارہ سے چیک کریں گے، گورنمنٹ آف پاکستان سے اس کی ویریفیکیشن کروائیں گے. تو پھر اسی طرح کی جو معاملات ہیں یو اے میں بھی اس وقت چل رہے ہیں کہ وہ اگر آپ کو فی الوقت تو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن بیک اینڈ پہ آپ کی جو ہے وہ سیکیورٹی چیکس دوبارہ سے ہو رہے ہیں. ابھی اور یہ سیکیورٹی چیکس کیسے ہوتے ہیں یہ بھی بتائیے. یہ سوشل میڈیا کتنا بڑا اس میں جو ہے آپ کے واٹس ایپ گروپس ہیں، آپ کا سوشل میڈیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے ان کے کنٹرول میں ہیں، اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہیں، اور کس طرح سے آپ کو چیک کیا جاتا ہے، کون کون سے طریقوں سے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ بھی بتائیے. دیکھیں کچھ تو سیکرٹس ہیں جو کہ ہر ادارے کے، ہر امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے اپنے سیکرٹس ہیں کہ وہ کس طرح سے چیک کرتے ہیں، لیکن 3-4 چیزیں بڑی واضح ہے کہ آپ کے کمائی کا ذریعہ کیا ہے پاکستان میں. آپ اگر ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں پاکستان میں تو آپ ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں، آپ کے بینک میں جتنا پیسہ اسی حوالے سے آپ کی جو ہے ٹیکس نیٹ جو ہے وہ آپ کا چیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی کرمنل ہسٹری جو ہے وہ کیسی ہے، کیا ہے کہ آیا آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے، ہونے جا رہی ہے، یا کوئی ایسی رپورٹ تھی، یا اخبارات میں کچھ ایسا شائع ہوا ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایمبیسی جو بیٹھی ہے یہاں پہ ان کو کسی چیز کا کچھ نہیں پتا، لیکن ایسے ان کے ذریعے ہیں. میں چونکہ مجھے تقریباً 21 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، ایسے ان کے ذرائع ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کس طرح سے انفارمیشن نکالتے ہیں. وہ بلاگز جو ہے ان کے وہ نیٹ ورک بناتے ہیں، لوگوں کو اس میں گروپ میں شامل کرتے ہیں، پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اسی سے لوگ سچ بول دیتے ہیں کہ میں نے ویزا کیسے لگوایا، یا میرا کزن کیسے گیا، میرے والد صاحب نے کیا کیا، یا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے وہ چیکس ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ کرمنل ہسٹری والے اور جو فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں ان کو وہ ضرور سکروٹنائز کرتے ہیں، ان کی سیکورٹی چیکنگ وہ لازمی کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں یو اے ای میں رہتے ہوئے بندے وہاں گئے ورک ویزا پہ اور وہاں پہ لون اپلائی کیا، لون لیا اور خود غائب ہو واپس، بالکل اس کے بعد کچھ بھی نہیں. یہ حقائق جو ہیں وہ موجود ہیں. جتنی بھی باٹل نیکس ٹائٹ ہوتی ہیں کسی بھی امیگریشن پالیسی میں، وہ ہمیشہ پریویس جو وہاں کے لوگ جو جاتے ہیں ان کے ریکارڈ کی بیسس پہ ہوتا ہے. آنے والے نئے لوگوں کے لیے جو وہاں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں وہ یہی لوگ جو پہلے ایسی میل پریکٹسز میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. ابھی مجھے بتائیے راہی صاحب، اس وقت یو اے ای ابھی بھی ہمارے بہت سارے نوجوان، اسپیشلی میں بات کروں گی چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں یا پھر وہ ناخواندہ لوگ ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں ویزے لینے کی، اور ابھی کتنا مشکل ہو گیا ہے اس وقت آج کے دن ویزے حاصل کرنا. کیا اپلائی کرنا چاہیے؟ اسپیسیفک بات کر رہی ہیں یا اوورآل؟ میں یو اے ای اسپیسیفک بات کر رہی ہوں کیونکہ اس وقت ہم یو اے ای کا اسپیسیفک مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں. کتنا مشکل ہو گیا ہے، اور کیا ہمارے نوجوانوں کو یا پھر جو جانا چاہتا ہے اس وقت اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کچھ ٹائم، کچھ ریسٹ لے لیں، کچھ گیپ لے لیں، آپ سجیسٹ کیا کریں گے؟ اچھا، یہ والا مشورہ تو آپ کسی کو بھی دیں گے تو وہ تو نہیں مانے گا. اچھا جی میں رک جاؤں اور بعد میں کر لوں. ہم پاکستانی، لیکن ہم تو آپ سے پھر بھی مشورہ جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کی نہیں رکنے والی بات نہیں، کنسلٹنسی کی یہ فیس لیتے ہیں، لیکن ٹی وی پہ بلانے کا یہی مقصد ہے کہ یہاں پہ ہم ان سے مفت میں کنسلٹنسی لیں گے. بہت شکریہ، آپ نے یہ سب کو بتا دیا کہ میری فیس بھی ہے. اچھا اصل میں
रुकने वाली बात तो मैं कभी भी नहीं करूंगा, अजराए मजाक मैंने ये जुमला बोला कि हम नहीं रोक सकते किसी को, रुकना चाहिए भी नहीं, ठीक है, ट्राई करता रहना चाहिए। अगर हम रुक गए तो इसका मतलब है कि वी आर प्रूविंग कि हम ऐसी नेशन है जो हमने वहां जाके 2 नंबरी करनी ही करनी है, या हम सारे इसी तरह के हैं कि 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स के साथ हम जाते हैं। तो एक तो इस तासर को हमने झूठ या गलत साबित करना है कि ऐसा नहीं है। दूसरा, इस वक्त जो वीज़ा लेना है यूएई का वो तकरीबन इसी तरह से जैसे आप यूरोप के किसी मुल्क का वीज़ा ले रहे हैं, शेंजन नहीं, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तकरीबन वही रिक्वायरमेंट्स हो चुकी हैं। हर मुल्क अपनी बेहतरी चाहता है, अपनी आवाम जो अपने नेटिव्स हैं उनकी बेहतरी के लिए वो इस तरह की पॉलिसीज करते हैं। देखिए, ओवर क्राउडेड जो कोई भी मुल्क हो गया, हमने आबादी के हिसाब से चीज़ें वहाँ मखसूस की हुई हैं, तो अगर आबादी 10 लाख के लिए हमने कुछ इस तरह के लवाज़मात या ज़रूरियात पूरी की हुई हैं, वो अगर 15 हो जाएगी तो डेफिनेटली उस मुल्क के लिए प्रॉब्लम है। तो अगर वहाँ के लोगों को सही सहूलियात नहीं मिलेंगी तो वो बदनामी उस मुल्क की है, इसलिए वो इस तरह के बॉटलनेक्स टाइट करते जाते हैं कि लोग अप्लाई ना करें। इसलिए डिस्करेज नहीं होना है, हमने अप्लाई करना है लेकिन जेन्युइन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। अच्छा राही साहब, ये डॉक्यूमेंटेशन की ही बात हो रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं जाली 2 नंबर, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही इतना सिस्टम टाइट क्यों नहीं है कि हम जो जाली वीज़ा है, जो डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ है, कोई मामला है, इन सारी चीज़ों को रोक सकें? अच्छा, हमारा सिस्टम क्यों सपोर्ट कर रहा है ऐसे लोगों को कि वो दूसरे मुल्कों में जाएं और फिर वहां पर जाके हमारे पूरे पाकिस्तान को बदनाम करें? अच्छा, इनकी तादाद बहुत कम है, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है जो 2 नंबर वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। यूएई में तो खैर ना होने के बराबर है, 0.001% ऐसे कोई होंगे कि जाली वीज़ा को यूएई जाता होगा। हम दूसरे मुल्कों की भी मिक्स बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम वीज़ा लेने तक, वहाँ पहुँचने तक जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो सही पेपर इस्तेमाल नहीं करते, उसमें बाज़-औक़ात हम ऐसा करते हैं वीज़ा जेन्युइन ही होता है सही, लेकिन बैंक स्टेटमेंट इधर मैं खुल के अगर कहूँ तो वो उसमें हम चेंज कर लेते हैं सही। हत्ता के मेरे सामने की बातें हैं कि हम टैक्स सर्टिफिकेट्स को भी बाज़-औक़ात जो है उसको भी हम मैनेज करवा लेते हैं, हम प्रॉपर्टी हमारी होती है या नहीं होती, हम उसके डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं और सब कुछ ऐसे लग रहा होता है कि सब कुछ जेन्युइन है। हमें इन चीज़ों को भी देखना है। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपने ये स्पेसिफिक जो इस हवाले से क्वेश्चन ये किया है कि हम उनको तो मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं कि जी वो वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा रख नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने आप को भी देखना है ना कि अब हम उसको सोशल मीडिया पे अब ये चल रहा है कि जी वो किसी एक तबके के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुमकिन है उनमें तादाद या नाम ऐसे हों जिसकी वजह से लग रहा है कि ऐसा है। कंट्री स्पेसिफिक या रिलीजन स्पेसिफिक इस तरह से कभी भी कोई नहीं करता, ठीक है। यूएई इस वक्त जो है, अगर आप वहाँ यकीनन आप गई होंगी या जो लोग जाते हैं, वो दुबई में वो लगता ही नहीं है कि वो कोई आम एक वो मुल्क है, वो एक बैनुल-अक़वामी शहर आपको जो है वो नज़र आता है जहाँ भी आप जाके रह रहे होते हैं। हर कौमियत, हर मज़हब, हर नेशन के जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वो उनका अपना ज़रिए मुबादला भी इसी तरह से आता है, सियाहत से। टूरिज्म के लिए लोग वहाँ जाते हैं, दुबई में लोग जो है सर सियाहत के लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो वीज़ा ना देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जास राही साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश की है कि बहुत सारे लोगों की जो गलतफहमियाँ हैं, जो आपके जहनों में सवालात हैं, उन सवालात के जवाब तलाश किए जा सके। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पर बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बहुत अरसा पहले हमने एक भारत की फिल्म देखी थी जिसमें एक दिन के लिए जो है वो एक ख़ास हीरो को अथॉरिटीज़ दे दी जाती हैं, उस ख़ास हीरो को जो है वो पावर्स मिल जाती हैं और उसके बाद वो 24 घंटों के दौरान किस तरह से पूरे मुल्क में करप्शन की सफाई करता है, मामलात को ठीक करता है। ऐसा लगता है कि वो जो फिल्म बनी थी ना, वो कहानी अब रियल में सामने आ गई है, क्योंकि एक तमिल मूवीज़ के स्टार हैं, फिल्मी स्टार थलापति विजय, और बड़ा नाम है इनका, मतलब हीरो हैं ये तमिल मूवीज़ के, और जो लोग तमिल मूवीज़ देखते हैं उनको पता है कि ये बहुत बड़ा नाम है। वो जी वज़ीर आला बन गए हैं, और वज़ीर आला बनना उनका एक बहुत बड़ी बात है कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट करियर से सियासत में आ गए हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उन्होंने ख़िताब किया है, जो उन्होंने बयान दिया है ना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और वो उनका बयान ही वजह बना है कि आज के प्रोग्राम में हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है जी, मज़हब, ज़ात और नफ़रत से बालातर होकर सियासत करेंगे, तमाम मज़ाहब के एहतराम को हुकूमत की बुनियाद करार दिया गया है। तमिलनाडु में नफरत की सियासत ना चलने देने का उन्होंने अज़्म भी किया है, यानी अपने इलाके का जहां पे वो वज़ीर आला बने। उन्होंने कहा जी, सेकुलरिज्म को हुकूमत की जिम्मेदारी करार दिया जाएगा
اور تمام شہریوں کو برابر حقوق ملیں گے. یہ وہ تمام معاملات ہیں. اگر کہا جائے کہ بھارت کی سیاست, اسی سسٹم پر مودی سرکار کی سیاست کھڑی ہے, نفرت, خاص طور پر مسلمانوں کے لیے, وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں ان کے لیے زمین تنگ کرنا, اور دوسرے ممالک کے جو رہنے والے ہیں ان کو, انسانیت تو خیر کہیں بہت دور چلی گئی. لیکن یہ جو اضافہ ہوا ہے وہاں کی حکومت میں, یہ کیسا اضافہ ہے؟ کیا واقعی کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے؟ بات کریں گے. حیدر حیات ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ حیدر حیات, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. حیدر حیات, اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے. میں نے ایک فلم کا بھی حوالہ دیا ہے, آپ کی نظروں سے بھی وہ فلم گزری ہوگی. کس طرح سے ایک فلمی سٹار آپ کو لگتا ہے کہ واقعی بھارت کا جو ایک سیاسی سسٹم ہے اس کو بدل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سدرا. بالکل آپ نے نائک فلم کا حوالہ دیا جس میں انیل کپور جو ہے وہ ایک دن کے لیے چیف منسٹر بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو سسٹم کی خامیاں ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہیں اور چیزوں کو بہتر کرنے کے اقدامات کرتے ہیں. بالکل ویسے ہی وجے تھلاپتی جو ہیں, انہوں نے 2 سال پہلے فروری 2024 میں اپنی جماعت کی بنیاد رکھی, اور بنیادی طور پر جس وقت انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو ان کا جو انیشل سٹیٹمنٹس تھیں وہ یہی تھیں کہ اب سسٹم میں تبدیلی کی ضرورت ہے, سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, پرانے چہروں کو نئے چہروں کے ساتھ اس لیے ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بار بار اقتدار میں آ کر جو وعدے کیے, جس کے لیے لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا, انہوں نے ان کو پورا نہیں کیا. تو وجے نے جو 2 سال قبل اپنی جماعت بنائی, اس جماعت نے پبلک کے اندر اس قدر تیزی سے پذیرائی حاصل کی کہ 2024 میں وجود میں آنے والی جماعت 2026 میں آج تمل ناڈو میں اپنی گورنمنٹ فارم کر چکی ہے. گو کہ اس میں ان کے الائیڈ پارٹیز جو ہیں انہوں نے ان کو شامل کیا ہے. وجے تھلاپتی سمپل میجورٹی نہیں لے سکے, لیکن پھر بھی ایک بڑی کامیابی ہے کہ صوبے کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر وہ سامنے آئے. اور بڑی چیز جو آپ نے ان کے خطاب کے حوالے سے بھی ڈسکس کی کہ اس میں انہوں نے مائنورٹیز اور دیگر مذاہب کے حوالے سے جو لوگ ہیں ان کی مذہبی آزادی کا ذکر کیا. تو وجے تھلاپتی جو ہے یہ بڑے اس حوالے سے بلنٹ ہے, کیونکہ بھارت میں ہر وہ ہندو پولیٹیشین جو تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتا ہے ٹورڈز مسلمز, اس کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل جب سے بھارت میں یہ نریندر مودی کی حکومت ہے, گزشتہ 12 سال سے جو شیطانی ٹولہ بھارت میں برسر اقتدار ہے, تب سے یہ چیزیں کافی مشکل کر دی گئی ہیں. ایسے میں وجے ہمیں اوپنلی مسلمانوں کی مساجد میں کبھی رمضان کے وقت, افطار کے وقت دکھائی دیے, ایون کبھی گو کہ ان کو نماز نہیں آتی لیکن امام کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے کوشش کی کہ وہ نماز ادا کریں. تو یہ بتاتا ہے کہ he is open towards everyone and he wants کہ ان کے صوبے میں جو وہ نہ ہو. تمل ناڈو بنیادی طور پر کوئی بہت زیادہ وہاں پر حالات اس طرح خراب نہیں رہے, لیکن وجے جو ہے انہوں نے سیاست کے آغاز میں ایک چیز کلیئر کیا تھا کہ وہ اگر اقتدار کے لیے ان کو کبھی بی جے پی کی سپورٹ کی ضرورت پڑی تو وہ کبھی بھی بی جے پی کو سپورٹ نہیں کریں گے, کیونکہ وجے یہ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی وہ جماعت ہے جو بھارت کے اندر تقسیم کی سیاست کرتی ہے, جو ہندو انتہا پسند اپروچ کو کیری کرتی ہے, جو مسلمانوں کے لیے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے, جس کی پوری سیاست مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف کھڑی ہے, ڈیلیور کچھ نہیں کیا. تو یہاں پر ہم نے دیکھا بھی کہ وجے کی حکومت کو روکنے کی بھی بڑی کوشش کی گئی, اور جو گورنر تمل ناڈو کے ہیں جن کو بی جے پی نے اپوائنٹ کیا, انہوں نے ملٹیپل ٹائمز جب بی جے پی جب اپنی گورنمنٹ فارمیشن کے لیے وجے ان کے پاس گئے تو ان کو روکا جاتا رہا. اور بعد میں انڈین میڈیا نے بھی اس کو ڈسکس کیا کہ یہ رویہ جو گورنر تمل ناڈو کا, جو بی جے پی کے اپوائنٹڈ گورنر ہیں, یہ بنیادی طور پر انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ وجے تمل ناڈو میں گورنمنٹ نہ بنا سکے. لیکن لیٹر آن ہم نے دیکھا کہ کانگریس اور اس کے بعد دیگر کچھ اتحادی جماعتیں, ڈی ایم کے جو ماضی میں یہاں پر حکومت میں تھی, اس کی کچھ الائیڈ پارٹیز جو ہیں انہوں نے وجے کو جوائن کیا, اور 118 کا جو نمبر ان کو چاہیے تھا گورنمنٹ فارمیشن کے لیے وہ پورا ہوا. اور ایک اچھی چیز جو پازیٹیو جسٹر تھا وہ وجے کا یہ تھا کہ اوتھ لینے کے بعد ہی میٹ اسٹالن. اسٹالن واز دا فارمر چیف منسٹر آف تمل ناڈو, اور وہ بھی بڑے پاپولر تھے, تو ان کو وہ ملے. انفیکٹ میں ابھی ویژولز بھی دیکھ رہا ہوں جو آپ اسٹالن کو چیف منسٹر ہیں, تو انہوں نے بنیادی طور پر بتایا کہ نہ تو وہ اپنے سیاسی مخالفین کو کوئی کارنر کرنے کے لیے سیاست میں آئے ہیں, نہ وہ اپنی سیاسی مخالفین کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایف آئی آرز کروا کر اس طرز کی سیاست کو پروموٹ کریں گے.
وہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. حیدر اور جو حیات پہلا آرڈر انہوں نے دیا حیدر حیات بالکل تمل ناڈو کی عوام کے حق میں تھا. انہوں نے آتے ہی جو پہلا آرڈر سائن. حیدر حیات سوال لے لیجئے. جیسا کہ آپ نے گفتگو کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ بہت تھوڑے وقت میں انہوں نے بہت زیادہ پاپولیرٹی لے لی, لوگوں نے ان کو بڑا پسند کیا, لوگوں نے ان کو بڑا سپورٹ کیا. مجھے یہ بتائیے کہ نہ صرف ہم مائنورٹیز کی جب بات کرتے ہیں, وہاں پہ بسنے والے مسلمز کی جب ہم بات کرتے ہیں, مذہب کے نام پر کس طرح سے ان کو جو ہے وہ مطلب تنگ کیا جاتا ہے, مسلم سے خاص طور پر نفرت جو سیاسی طور پر ہمیں نظر آتی ہے. لیکن ہندوستان میں, بھارت میں ان کی آپس میں بھی تو بہت سارا جو ہے وہ کلاس کلیش موجود ہے, ان کے بہت سارے طبقے ایسے موجود ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, بھارت کے اندر بالخصوص ہندوز کیا لوگ اس سسٹم سے تنگ آ چکے ہیں؟ ہاں, کیا لوگ اس سسٹم سے تنگ آ چکے ہیں جو ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ جو لوئر کاسٹ کے ہندوز ہیں ان کو تو ایون ان کے مندروں میں جانے کی اجازت نہیں ہے, ان کے گھروں میں وہ داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ بالکل ایک فیکٹر ہے, اور بھارت کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر بھی ہم نے بارہا یہ چیزیں دیکھی ہیں. لیکن یہ جو سپریسڈ کلاس ہے, یہ جو لوگ ہیں وجے تھلپتی جیسے, یہ اس سپریسڈ کلاس کی آواز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک بڑے پرسپیکٹو میں چینج دیکھ رہے ہیں, اپروچ میں چینج دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ جن کو ہمیشہ سپریس کیا گیا, وہ لو کاسٹ ہندوز جو ہیں, وہ اب تھوڑا اگریسو موڈ میں آ رہے ہیں, اور وہ اینٹی بی جے پی پارٹیز کو یا ان پارٹیز کو جو اس طرح مذہب کے نام پر انتشار پھیلاتے ہیں, لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان سے ہٹ کر جو ہے انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنے شروع کیے ہیں. اور اس میں وجے کی جماعت کی جیت یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ تمل ناڈو کے لوگوں نے بھارت میں جو مودی کی نفرت کی سیاست ہے اس کو رد کیا ہے, جو مودی کی انتشار کی سیاست ہے اس کو رد کیا ہے, جو ڈیلیور کیے بغیر گودی میڈیا کا استعمال کر کے پاکستان کے خلاف نیریٹو بلڈنگ کی سیاست ہے. تو تمل ناڈو کے لوگوں نے پر مودی جس کلٹ کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے اس نظریے کو رد کیا ہے, اور مودی کی ان ایفرٹس کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یہاں پر. حیدر, مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو تامل ناڈو جو ایریا ہے بھارت کا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا اس چینج کے بعد کیا ہم کوئی بڑا چینج آتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ وہاں پر جو ٹی وی کے ہے وجے تھلپتی کی جماعت ہے, وہ بہت اکثریت کے ساتھ وہاں پر اقتدار میں نہیں آئی. اب یہ میرے پاس خبر نہیں ہے, یہ میرا اپنا انالیسز ہے جو پچھلے 2 سال میں جس طرح کی سٹیٹمنٹس وجے کی طرف سے آئی ہیں, اور ابھی اقتدار میں آنے کے فوراً بعد وہ جو اقدامات اٹھا رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ماضی میں دہلی میں عام آدمی پارٹی نے جب گورنمنٹ بنائی اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ 70 سیٹوں پر, دلی میں وہ 31 سیٹوں پر کامیاب ہوئے تھے, 33 سیٹوں پر بنیادی طور پر بی جے پی کامیاب ہوئی تھی. لیکن جو بقیہ 7 سیٹیں تھیں ان پر کانگریس پارٹی کامیاب ہوئی, اور کانگریس چونکہ وفاق میں سینٹر میں بی جے پی کے خلاف تھی, لہٰذا انہوں نے عام آدمی پارٹی کو جوائن کیا. ان کو ٹوٹل 36 سیٹ چاہیے تھی. تو عام آدمی پارٹی نے جو کانگریس کی سپورٹ کے ساتھ گورنمنٹ بنائی, انیشلی انہوں نے جو ہے وہ ڈیلیور کیا, لیکن ان کو جب اندازہ ہوا کہ ود کانگریس وہ کام نہیں کر پا رہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے 2 ماہ کے بعد وہاں پر اسمبلی توڑی. اور اس کے بعد جب دوبارہ الیکشنز ہوئے تو وہ عام آدمی پارٹی جو پہلی مرتبہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی تھی, اور دلی میں 70 میں سے 31 سیٹیں اس نے حاصل کی تھیں, ٹھیک 2 ماہ کے بعد جب انہوں نے اسمبلی توڑی تو انتخابات میں 67 سیٹس انہوں نے حاصل کیا آؤٹ آف 70. تو مجھے تقریباً وہی چیزیں تمل ناڈو میں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وجے جو ہے وہ زیادہ عرصہ اتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیز کو ساتھ, کیونکہ جو پرانی پارٹیز ہیں وہ کافی دیر سے پالیٹکس میں ہیں, وہ کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں, لیکن وہ بلیک میل بھی کریں گی. جہاں پر وہ اقدامات اٹھانے کی کوشش کرے گا وجے جس میں جو ان کے چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتا ہوگا, تو کوائٹ پاسبل وہ اس کو بلیک میل کرے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مستقبل میں وہ ایگریسولی کام وہ کریں گے جو تمل ناڈو کے لوگوں کے حق میں ہو. اس کے بعد شاید وہ اسمبلی توڑیں, اور جب دوبارہ انتخابات ہوں گے تو آئی بلیو کہ وجے 2/3 میجورٹی کے ساتھ کامیاب ہو کر پھر تمل ناڈو کا جب وہ اقتدار سنبھالیں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں گے. نیوز یہ صرف میرا اپنا انالیسس ہے جو میں نے ان کے کچھ بیانات سنے ہیں, اور جو چیزوں کو میں نے
भारत की पॉलिटिक्स के साथ रिलेट किया, उसके बाद मेरा ये एनालिसिस। ठीक है हैदर हयात, मुझे ये भी बताइए कि जिस तरह से तमिलनाडु में एक नई जमात आती है, बीजेपी को चैलेंज कर देती है, एक मतलब रवायती सियासी बड़ी जमात उनकी, क्या बाकी इलाकों में भी इस तरह का कोई चेंज आ सकता है, इस तरह का कोई मामला शुरू हो सकता है? और दूसरा ये कि क्या विजय थलापति की जो सियासत है, जिस तरह से वो मजहब की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, क्या भारत में एक नई बहस का आगाज होने जा रहा है इसके बाद? देखिए, भारत में इस वक्त जिन सूबों में इलेक्शंस हुए, जिन स्टेट्स में इलेक्शंस हुए, उनमें असम था, वेस्ट बंगाल था, और बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में पहली मर्तबा गवर्नमेंट बनाई है। सही। और वेस्ट बंगाल के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट किया मुसलमानों को। वहां पर उन इलाकों में जहां पर अक्सरियत मुसलमानों की थी, पहले तो वहां पर डिलिमिटेशन की, और जब नई हल्का बंदियां हुई तो उस वोट को जो इम्पैक्ट क्रिएट करता था उसको तोड़ा गया। फिर 91 लाख के करीब वोटर्स को उन्होंने जो है वो वोटर लिस्ट से निकाल दिया, उनको हक के जो उनका वोट था उससे महरूम किया। और फिर हमने देखा कि बहुत से ऐसे वोटर्स जो एक पैटर्न के तहत एक के बाद एक स्टेट में बीजेपी उनको लेकर जाती है और वो बीजेपी के लोगों के हक में वोट करते हैं, ये चीजें हमने वेस्ट बंगाल में देखी। सेम पैटर्न असम में था। असम में भी एक तो कांग्रेस जो है वो वहां पर दीगर जो पार्टीज थी जो बीजेपी को अफेक्ट कर सकती थी, उनके साथ टाइमली अलायंस नहीं बनाया उन्होंने। सेकेंडली, जो डिलिमिटेशन के बाद असम में भी उन्होंने नई हल्का बंदियां बनाई तो उसका असर पड़ा। अब बज़ाहिर तो बहस भारत में ये हो रही है कि असम में बीजेपी ने दोबारा हुकूमत बना ली, इट मींस के बीजेपी की ग्रिप मजबूत है। सही। वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम बीजेपी इख्तियार में आ गई, तो इसका मतलब है कि मोदी जो है वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जानते हैं कि वेस्ट बंगाल हो, असम हो, यहाँ पर मोदी इख्तियार में कैसे आया है, किस तरीके से उसने 2 नंबर रास्ता जो है वो इख्तियार किया और उसमें लोगों को हक के वोट से महरूम किया। इवन वेस्ट बंगाल में तो एक मुसलमान वोटर जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको जो है वो वोटर लिस्ट से निकाल दिया। फिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया उसको कि ये वोट कास्ट कर सकता है। और अगर वो वोट कास्ट करता है तो डेफिनेटली वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। तो वो मुसलमान वोटर जिसका वोटर लिस्ट से नाम बीजेपी ने निकाल दिया था, वो इलेक्शन कंटेस्ट करता है और जीत कर असेंबली का मेंबर बन जाता है। तो भारत में जो नफरत की सियासत है, लोग उससे तंग आ चुके हैं। बिल्कुल हैदर हयात, रोल प्ले करने हैं भारत की ऑपोजिशन की। मुझे आपको इंटरप्ट करना होगा क्योंकि इस सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन आपका शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत शुक्रिया हैदर हयात, आप हमारे साथ मौजूद रहे। यकीनी तौर पर नफरत मज़हब कोई भी हो, लेकिन ये जो नफरत है ना, ये इंसानियत नहीं है, ये इंसान को किसी सूरत कबूल नहीं है। वो जितना आप उसको सप्रेस करेंगे किसी भी कौम को, किसी भी तबके को, किसी भी कबीले को, तो आखिर एक दिन आता है कि वो खुल के सामने आ जाता है। शायद भारत में भी यही होने जा रहा है कि ये जो नफरत है, ये जो मामलात हैं, ये अब ठीक होने जा रहे हैं या फिर बेहतरी की जानिब जाने वाले हैं। मुझे आपने ब्रेक पे जाने की इजाज़त देनी है, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खबर मेरे पास अच्छी नहीं है क्योंकि मुसलसल ट्रैफिक पुलिस चालानिंग में लग गई है, आवाम की जेबें खाली हो रही हैं और बल्कि ऐसा लग रहा है कि चालान से पैसे जमा करना आसान तरीन मशगला बल्कि आसान तरीन तरीका बन गया है हुकूमत के लिए या फिर हमारे हुकूमती इदारों के लिए। क्योंकि जो एदाद शुमार आए हैं वो ये बता रहे हैं, ये सरकारी नंबर्स हैं जो मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ कि ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ खिलाफवर्जियों पर 68 लाख से ज़ायद चालान कर दिए हैं। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद ये मैं आपको नंबर्स बता रही हूँ। और ये भी बताया जा रहा है कि सूबा पंजाब में जो डिजिटल चालान्स हैं उसके मद में 11 अरब 30 करोड़ रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं, जिनमें से 11 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद के जुर्माने ताहाल वाजिबुल अदा हैं, यानी लोगों ने अभी तक अदा नहीं किए। अब इस सारी सूरत हाल में सेफ सिटीज़ जो हैं वो शहर को सेफ बनाए ना बनाए, हाँ चालान आपके घर तक ज़रूर पहुंचा देते हैं। बात करेंगे जावेद इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जावेद साहब, क्या करना चाह रही है सर आपकी हुकूमत, क्या चाहते हैं आप हमसे? मर जाए गरीब वैसे ही, यानी कि हंस रहे हैं हम आपको भी वही समझें जो यानी कि आपने ये फरमाया, आगाज़ ही यहाँ से किया कि आप हमारे साथ क्या करना चाह रहे हैं, यानी कि आज चीफ मिनिस्टर ठहरी और हम आवाम ठहरे, इस पे आगे बात करते हैं। हम आपको 89 न्यूज़ की चीफ मिनिस्टर मानते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, आगे चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रियासत जो है हाँ। इसकी जिम्मेदारी है कानून नाफिज करना, सही, लेकिन अवाम को तोड़ना नहीं। इसकी जिम्मेदारी है इस्लाह करना,
اور اس کی ذمہ داری لوگوں کو بھوکا مارنا نہیں ہے. آپ نے اعداد و شمار بتائے, بات اس سے زیادہ گمبھیر ہے. اب کیا کیا سنو گے, کیا کیا سناؤں, سب سنائیں سر, سب سنائیں. دیکھیں ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ایک جنازہ اٹھا ہے سائیوال میں, سوشل میڈیا پہ بڑی دھوم ہے اس کی. یہ 34 سالہ عمران ہے. اس کے اس مہینے میں وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے 14 چلان ہوئے اور آخرکار اس نے آج دوپہر میں خودکشی کر لی. 34 سالہ عمران. یہ ایک قصہ ہے چلانوں کا. فیصل آباد میں, لاہور میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو آسان ترین ریونیو جمع کرنے کا ماڈل مل گیا ہے. یا چالان کر دو یا پیٹرول پہ لیوی بڑھا دو. جی, یہ دو طریقے ہیں, بس 2 طریقے مل گئے ہیں. جہاز خریدیں, جیٹ خریدیں, لیکن عوام کو ہم نے مارنا ہے. ان چلانوں نے عوام کو جو ہے نا وہ خودکشیوں پہ مجبور کر دیا ہے. خودکشیاں بڑھ گئی ہیں. میڈم میں آپ کو بڑی دکھ کی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو 8 نہیں 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں جس میں لاہور سر فہرست ہے, پنڈی ہے, فیصل آباد, گجرانوالہ. دیکھیں یہ مرکز ہیں, اس کی سڑکیں ایسے لگتا ہے جیسے عوام کے لیے یہ ٹریفک پولیس نے اور ہمارے CCTV کیمروں نے شکار گاہیں بنا لی ہیں, اور عوام بچارے ان سڑکوں سے چھپتے پھرتے ہیں. رکشہ والے چھپتے پھرتے ہیں, موٹر سائیکل والے چھپتے پھرتے ہیں, گاڑیوں والے جن کے پاس پراڈو نہیں وہ چھپتے پھرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور یہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں شکار کی تلاش میں کہ یہ جان ہی نہیں چھوڑتے. سب چیزیں جس کے پاس پورا ہو, ایسے لگتا ہے جیسے یہ کمائی کا ذریعہ انہوں نے بنا لیا ہے. ہر بندے کے پاس جو ڈر کے مارے, یہ خوشی سے نہیں ہونا چاہیے, ڈر کے مارے ہر بندے کی جیب میں لائسنس ہے, رجسٹریشن بک ہے, اشارے پورے ہیں موٹر سائیکلوں کے, رکشوں کے, ہر چیز پوری ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایسے ہی قانون پہ عمل کرانا ہے. اچھا جی, وہ کہتے ہیں جی قانون پہ عمل کرا رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں, میں تو پریشان ہو جاتی ہوں یہ نمبرز دیکھ کر. آپ کو ساری سمجھ ہے میڈم, یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ کو حکومت کے خلاف سچ نہیں بولنا چاہتی, لیکن میں سچ بولوں گا. دیکھیں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے پنجاب حکومت نے آج میں دکھی ہوں, میں دل سے دکھی ہوں, لوگوں کے چالان ہو رہے ہیں, اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی. جی انشاءاللہ. اچھا, ای چلان کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا, اربوں روپے کے چلان چند ماہ میں. اگر کوئی ای چلان سے بچ جاتا ہے, ڈیجیٹل چلان سے بچ جاتا ہے, تو ٹریفک پولیس جو سڑکوں پہ چھپا کے کھڑے ہوئے ہیں کونوں پہ. جی, ایسے جیسے چور نہیں کھڑے ہوتے, چھپا کے کھڑے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد اب دیکھیں پنجاب حکومت ہر کام کو اس نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا. اب دیکھیں انہوں نے ویسٹ مینجمنٹ کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا. اب یہ چلان پہنچ گئے ہیں دیہاتوں تک. مجھے آج کوئی کالز موصول ہوئی روزنہ پاکستان میں شام کے وقت کہ دیہاتوں والے رو پڑے ہیں کہ 30 روپے پر ڈے پر بھینس انہوں نے وہ صفائی ٹیکس کر دیا, گوبر ٹیکس لگا دیا. اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. جتنی انہوں نے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے اتھارٹیز بنائی ہیں, صحیح, واٹر اتھارٹیز, جناب والا ٹرانسپورٹ اتھارٹی, محکمے بھی موجود ہیں, اتھارٹیاں بناتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ کمائی کرنی ہے. ریونیو اتھارٹی, اب اس کے بعد فوڈ اتھارٹی, انوائرمنٹ اتھارٹی, اور ایسے چھکرے چھوڑ دیے ہیں انہوں نے ظالموں نے کہ وہ عوام کو نہ صرف کنڈی چھری سے ذبح کر رہے ہیں بلکہ ان کی جیبیں صاف کر رہے ہیں اور ان کو موت کے قریب ترین کر رہے ہیں, ان کو ذہنی مریض بنا رہے ہیں. کیا مریم نواز صاحبہ ایسا ڈیٹا کوئی کلیکٹ کریں گی یا کروائیں گی کہ اس بدماشی کے بعد یہ چلانوں کی جو میں اس کو بدماشی کہتا ہوں, اس کے بعد کتنے لوگ ذہنی مریض بن گئے ہیں, کتنے لوگ دل کے مریض بن گئے ہیں. آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے جی فرمائیے کہ سٹی ٹریفک پولیس میں نئی بھرتیاں ہو گئی ہیں. وہ بڑے ینگ چھوٹے بوائز جو ہیں یونیفارم پہنے ہوئے جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں. پہلے تو سارے سینئر تھے, بڑے عرصے کے بعد دوبارہ بھرتیاں ہوئی ہیں. سب کو چلاننگ پہ لگایا ہوا ہے سر. جی بالکل, اور پورا پنجاب انہوں نے چلان بڑی تعداد ہے, جرمانوں پہ لگا دیا. اب میں پیرا کی آپ کو بات بتاؤں, یہ حکومت جو ہے ایسے لگتی ہے جیسے یہ عوام دشمن ہے اور عوام کو یہ خودکشیوں پہ مجبور. پیرا دیکھیں کتنے چلان کر رہی ہے, آپ تو اس طرف رو رہے ہیں. صفائی والے کتنے چلان کر رہے ہیں, ڈرگ انسپیکٹر کتنے چلان کر رہے ہیں. ہر بندے کو چلان پہ لگا دیا, چلان پہ لگا دیا. کام کوئی نہیں ہے, سڑکیں کھنڈرات ہیں. آپ نے لاہور کو 137 ارب کا
آپ نے ان کو دیا کیا دیا؟ ترقیاتی پروگرام دیا کہ ہم نے واٹر سپلائی دینی ہے, ہم نے سیوریج ڈالنا ہے اور اس کے بعد سڑکیں بنانی ہے. صحیح. ان پیسوں سے چلو سیوریج مجھے نہیں پتا کہاں ڈالا ہے, مجھے تو یہی اطلاعات ہے کہ زیر زمین ہی کھدائی کر کے اور زیر زمینی لنک کر دیا. اب شمالی لاہور میں آپ چلے جائیں, صحیح, آپ تمام سڑکیں کھنڈر ہیں, آپ دیہاتوں میں چلے جائیں, آپ لاہور سے باہر نکل جائیں, اس کے عوض چلانوں کے عوض دے کیا رہی ہے گورنمنٹ؟ کیا کوئی ٹرانسپورٹ آپ نے ٹرانسپورٹ فری کر دی؟ ٹینشن دے رہی ہے سر, آپ ٹینشن دے رہی ہے نا, کہ سوائے میں نے آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. آپ کا میل کا کیا بنا ہے مجھے پہلے وہ بتائیں, میرے سے پھر سوال بھول جانا ہے, سوری. آپ نے میل کی تھی, آپ کو چلان آئے تھے اور آپ کو کوئی جواب نہیں آیا, آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ صحیح نہیں ہے تو آپ نے میل کی تھی. نہیں, میں نے وہ بیلٹ پہنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب دیکھیں اس کے ریویو کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہاں, یہی میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ حکومت عوام دشمن ہے پوری کی پوری, اور ان کو جواب دینا پڑے گا. ریویو کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اچھا, اصلاح کرو. اب کسی کو یہ دل چاہے جتنے مرضی چلان کر رہے ہیں, میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں کہ آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں کہ لوگ جولیاں ٹھاک ٹھاک کر بددعائیں دے رہے ہیں. آپ کسی چوک میں کھڑے ہو جائیں, وہ لڑکوں سے پوچھیں جو لوگ موٹر سائیکلیں چلانا چھوڑ گئے ہیں, لوگ رکشے چلانا چھوڑ گئے ہیں اور ان سے ڈرتے پھرتے ہیں کہ رستے بدل کر کہ ہم جائیں. یہ اتنے ظالم ہیں کہ کوئی مسٹیک نہ ہو, کوئی غلطی نہ ہو, یہ پھر بھی 2000 کا چلان کر دیتے ہیں. یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ کیا اس چلان کو مریم نواز صاحبہ نے کوئی ایسا سسٹم بنایا, ریویو کا سسٹم بنایا؟ اس کو ہم چیلنج کریں تو کہاں کریں؟ جاوید صاحب, ٹریفک کو لے کر آپ نے پھر مجھ پہ الزام تو لگا دینا ہے کہ میں حکومت کی سائیڈ لیتی ہوں, لیکن ٹریفک کو لے کر ہمارے کوئی رویے درست نہیں ہے. کیا چیز ہے؟ ٹریفک قوانین کو لے کر سڑکوں پر نکلتے ہیں جب, ہمارے رویے بہت خراب ہے اور ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, چلاننگ نہیں ہونی چاہیے, آپ لوگوں کو اویئر کریں آپ, لیکن رویے خراب ہیں یا نہیں ہے یہ آپ بتائیں, یا پھر ہجوم چھوڑ دیں جو کر رہے کریں. میری بات سنیں, دیکھیں اصلاح برائے اصلاح کریں, ظلم نہ کریں, عوام کو توڑیں نہ, پیسے جمع نہ کریں, نفسیاتی مریض نہ بنائیں. دیکھیں پیسے ضرور کریں. یہ کس دنیا میں ہے کہ جی 10,000 کا چلان, 5,000 کا چلان, 2,000 کا چلان, اور جو وہ چلان کرتے ہیں اس کو عوام کس کو چیلنج کرے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی؟ جاوید صاحب, وہ ڈیولپ کنٹریز میں ہے, یہ بتائیں نا, ترقی یافتہ ممالک میں. پہلے بھائی ترقی یافتہ ملک بن جائیں, اس کے بعد پھر وہ والے چلان کے لیے آئیں. بالکل, میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں سہولتیں موجود ہیں, سہولیات موجود ہیں, ہم لوگ ترقی پذیر ہیں, چلاننگ میں ہم ڈیولپ کنٹریز ہیں. جی دیکھیں, چلاننگ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پورا بجٹ ہی اس سے بنانا ہے, ان چلانوں سے, اور یہ حکومت کو جواب دینا پڑے گا. وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے, عوام اتنے متنفر ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ لاہور کے جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کو ٹچ کریں, ان کے جو نفسیات کے وارڈ ہیں ان کو ٹچ کریں کہ وہاں پہ کتنے رکشہ ڈرائیور جو ہیں اور کتنے ان کے کنبے ہیں, کتنے نوجوان ہیں جو نفسیاتی مریض بن گئے ہیں. ایک ہفتے میں یہ ایک موٹر سائیکل 6 چلان کر رہے ہیں, 5 جس کو کچھ نہیں ہوتا اس کو یہ نمبر تھما دیتے ہیں کہ اس نمبر پہ پیسے جمع کروائیں, پھر اپنی موٹر سائیکل لے لیں. اور دیکھیں, آپ تو یہ کہہ رہی ہیں, آپ تو اربوں روپے کے چلان کہہ رہی ہیں, ابھی مزید یہ ہونے ہے. ابھی جو انہوں نے پابندی عائد کی تھی کہ کم عمر لڑکوں کو آپ ان کے خلاف نام مقدمہ دے سکتے ہو اور نہ ان کو جیل بھجوا سکتے ہو. اب انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. اب صرف لاہور جیسے شہر میں پچھلے 2 ماہ میں 21,000 جو ہے انہوں نے مقدمے درج کیے ہیں ٹریفک وائلیشن کے, جو نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے کہ جو وہ چھوٹے چھوٹے لونڈے لپاڑے جو انہوں نے کھڑے کیے ہیں نا کہ یہ چلان کرنے, چلان پہ لگا دیا ہے, تو جناب والا وہ وجہ کیا ہے کہ وہ جب کوئی آرگومنٹ کرتا ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ, یہ چلان نہیں بنتا, تو اس کے خلاف پھر مقدمہ درج ہوتا ہے, اس کو حوالات میں بند کیا جاتا ہے, آپ اس کا سارا ریکارڈ خراب کر کے رکھ دیتے ہو. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز کو اس پہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اپوزیشن جو ہے وہ خاموش ہے, وہ ہے ہی کوئی نہیں ہے جو عوام کی بات کرے. عوام اس وقت میڈم منیر بھرے پڑے ہیں, کوئی انہیں ہلکا سا کوئی لیڈر مل جائے تو وہ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے. جاوید صاحب, کیا ٹریفک وارڈنز کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں؟ جی, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ پہلے یہ ٹارگٹ شروع ہوا تھا 5 چلان سے, روز کے 5 چلان. جی پہلے یہ ہوا تھا, اب وہ 20 تک پہنچ گیا ہے.
کہ کوئی وائلیشن ہے یا نہیں ان غریبوں نے جو اچھا جتنے بھی روڈ پہ ہمیں ٹریفک پولیس کے یونیفارم میں نوجوان نظر آتے ہیں، کیا سب کے پاس اتھارٹی ہے چالان کرنے کی، یا پھر وہ کوئی خاص انسپیکٹر ہے؟ ہر ایک کے پاس انہوں نے ان کو بے لگام چھوڑ دیا ہے، ہر ایک کو ہر اتھارٹی بندہ دے دی ہے، چالان کر ہر سکتا کو ہے۔ بک دے دیا انہوں نے، جو ان سے بچ جاتا ہے ان کو کیمرے نہیں چھوڑتے۔ اور اس کا جیسے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو ریویو کا کوئی اختیار دو، کوئی اتھارٹی بناؤ، ایک اتھارٹی اور بنا لو۔ پہلے جو ہے نا 100 اتھارٹی پنجاب حکومت نے بنائی ہے 22 مہینوں میں، کہ جنہوں نے صرف کمائی کرنی ہے، یا ان کو ابلائش کیا گیا مثلا ٹرانسپورٹ کا محکمہ بند کر دو، اگر ٹرانسپورٹ اتھارٹی بنانی ہے تو بند کر دو، محکمہ صحت بند کر دو اگر اتھارٹی بنانی ہے تو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ صبح فکس کر کے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی شکارگاہ ہے، یہ روڈ آپ کی شکارگاہ ہے، اس پہ آپ نے 20 چلان پر کانسٹیبل اس نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی جو ہے اس کے اوپر تک ریشو بڑھتی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور کم سے کم ان کو ریویو کا حق تو دے دیں، ان کو اپیل کا حق تو دے دیں، کہ اگر کوئی ٹریفک پولیس جو ہے وہ زیادتی کرتی ہے تو وہ ایس پی صاحب ملتے نہیں ہیں، ایس پی جو سی ٹی او ٹریفک ہیں، لوگ ان کے دفتر چکر لگا درخواستیں دے کے وہ تنگ آ جاتے ہیں۔ سر نہ صرف وہ سی ٹی او صاحب کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں، کسی بھی سرکار کے دفتر میں چلے جائیں آپ کو کون ملے گا؟ کوئی نہیں ملتا، کوئی بھی نہیں ملتا بھائی۔ سرکار کے دفتر میں کہاں لوگ جا کے اپنی داد رسی کروا سکتے ہیں یا پھر اپنی ریکویسٹ کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹریفک نہیں ہے، عوام کے بہت مسائل ہیں، عوام جو ہے ٹریفک بھی ان میں سے ایک مسئلہ ہے۔ جی ٹریفک ایک مسئلہ ہے، اور بہت مسئلے ہیں۔ آپ کو عوام کو ایک پہلے بجلی نہیں مان تھی، پھر پانی کے بل نہیں مان تھے، اب آپ نے اچھا یہ جو چالانی کی رقم جمع ہوتی ہے یہ سٹی ٹریفک پولیس کا الگ سے کھاتا ہے یا پھر یہ پنجاب حکومت کو جاتی ہے، یہ بتائیں مجھے۔ یہ پیسے جو ہیں پنجاب حکومت کے، یہ دیکھیں یہ خزانہ ہے، ایک فنانس ڈپارٹمنٹ ہے، کچھ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا جو خودکار ہوتے ہیں، وہ اپنا خود سے جمع کرتے ہیں اور خود سے لگاتے ہیں۔ یہ حکومت کا ایک مشترکہ فنڈ ہے، جیسے ہسپتالوں میں کمائی ہوتی ہے وہ بھی اسی کھاتے میں جاتی ہے، ٹریفک کی جو چلاننگ ہے وہ بھی اسی کھاتے میں جاتی ہے، پھر تو پیسے جمع کرنے والا ہی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ جو بجٹ آ رہا ہے نا، اس میں ان کو اس کے فوراً بعد جو ہے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ مریم نواز کے جو مشیر ہیں وہ ان کے ووٹ بینک میں ایسے مشورے دے رہے ہیں کہ نون لیگ کے ووٹ بینک میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان ظلم زیادتی کی وجہ سے نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ کم ہو رہا ہے، بڑھ نہیں رہا۔ اچھا جاوید صاحب آپ یہ جو ووٹ بینک کی بات کرتے ہیں، سیاست ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اچھا ہم بڑے بیوقوف قوم ہیں، ہم بڑے بیوقوف لوگ، بے شک جیسے ہی الیکشن ایئر آئے گا نا، کوئی 5-6 مہینے پہلے ہم نے مہنگائی بھی کم کر دینی ہے 5-6 مہینوں کے لیے، ہم نے پیٹرول سستا کر دیں گے، ہم موٹی چیزیں آٹے چینی دال کے بھاؤ پہ لگ جائیں گے، ہم تنوروں کے چکر لگا لیں گے، اور ان 6 مہینوں میں ہم نے پچھڑا سب بھول جانا ہے۔ جی بالکل، ہم نے پھر جو ہے وہ ان کے گنگانا شروع کر دینے ہیں کہ بھائی انہوں نے کمال کر دیا ہے، پہلے مشکل وقت تھا اب آسانی آ گئی ہے۔ بھائی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پہلے ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا جب پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 150 روپے، پونے 200-150 روپے، اور اب 450 پہ پہنچ گیا، اور اب ترقی کی فلائٹ پہ ہیں ہم۔ مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ایئر میں تھوڑا سا ریلیف ملا تو ہم بھول جائیں گے سب؟ پھر دیکھیں یہ قوم بڑی اچھی ہے، میں تو پھر کہتا ہوں کہ دعوے سے کہتا ہوں کہ قوم ان ظالموں نے پاکستان کی عوام کو قوم بننے ہی نہیں دیا۔ یہ اجڑ ہے ایک، اور اجڑ جس طرح منہ کرتا ہے اس طرح بھاگ جاتا ہے، پھر بریانی آئیں گی، دیگیں آئیں گی، اور پھر یہ بھول جائیں گے کہ ہمارے ساتھ اس گورنمنٹ نے کیا کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ ٹریفک چلاننگ پہ ان کو کوئی نہیں سمجھانے والا، جب بھی وزیر اعلیٰ صاحبہ آتی ہیں تو وہ بڑا عوام کا درد کی بات کرتی ہیں کہ مجھے درد، یہ اس پہ نہیں درد ہو رہا؟ کس کو؟ ان کے چلان ہوتے ہیں ان کو درد ہو، اس کے کنبے کے چلان ہوتے ہیں اس کو درد ہو، اس کے چیف سیکرٹری کا چلان ہوتا ہے اس کو درد ہو، اس کے آئی جی کا چلان ہوتا ہے اس کو درد ہو۔ نہ پولیس والے، میں آتے جاتے دیکھتی ہوں سر ان کی فینسی نمبر پلیٹس ان کی بائکس پہ، یا نمبر پلیٹس ہے ہی نہیں، کوئی اشارہ پولیس والوں کے وہ بائک کے نہیں ہوتے، کوئی ان کے جو شیشے ہوتے ہیں سائیڈ میرر ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، اور پیچھے پولیس کا وہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی بین ہے، ہیلمٹ انہوں نے پہنا ہوتا، مال روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی روکنے والا ہی نہیں۔ میڈم کتنے پولیس والے میں روز آتے جاتے دیکھ رہی ہوں، کوئی نہیں روکتا ان کو۔ وہ کہا تھا کسی نے خوب کہ جس تن لگے اس تن جانے، مریم نواز نو لگے گی تو پھر پتہ چلے گا نا،
ان کو جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیب ماڈل ٹاؤن میں تھوڑی سی غصی تھی اور پھر ٹھوکر کے قریب تو کیا آٹے پانی کا بہاؤ پتہ چل گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اب سب بھولے بیٹھے ہیں، وہ بھولے بیٹھے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ انڈین ماڈل انہوں نے اپنا لیا ہے. انڈیا میں بھی عوام جو ہے غریب سے غریب ہوتی جا رہی ہے، سڑکوں پہ سوتی ہے، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، روٹی کسی کے پاس. جاوید اقبال صاحب، میرا خیال یہ بھی ہے اسی ماڈل کو اپنانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور یہ جو چالاننگ والا سسٹم ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. میں جاتے جاتے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی چالاننگ کی بات ہوتی ہے، ٹریفک قوانین کی بات ہوتی ہے، تو ہمیں ڈیولپ کنٹریز سنایا جاتا ہے، ترقی یافتہ ممالک کی ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں. پہلے ہمیں ڈیولپ کر دیں، پہلے ہمیں بنیادی ضروریات ہمیں فراہم کر دیں، پھر اس کے بعد وہ والی چالاننگ ہم پہ کرے تو ہم کھلے دل سے قبول کریں گے. لیکن ہماری ضروریات کے لیے یہ ترقی پذیر ملک ہے، لیکن آپ کے خزانوں کے لیے یہ ڈیولپ کنٹریز ہے، سمجھ سے باہر ہے. کل ملاقات ہوتی ہے کل کے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.